दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा में थे। इतने में एक आदमी आप रदी अल्लाह अन्हो के पास आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके पूछा कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। तो आप रदी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर अरब का एक घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूरज तक पहुंच जाएगा। वो आदमी जवाब की तरफ माइल हुआ, जवाब सुना और वहां से चला गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब के पीछे दरअसल राज क्या है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि एक अरबी घोड़ा अगर 500 साल तक चले तो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरबी घोड़े की एवरेज स्पीड 22 मील फी घंटा होती है। अगर ये घोड़ा जो 20 घंटों तक दौड़ता रहे, 22 को 24 से जरब देने से ये घोड़ा 24 घंटों में 520 मील तक सफर करेगा। अगर एक महीने के फासले को कैलकुलेट करें तो हमें 520 को 29.5 से जरब देना होगी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। अगर हम 6 महीने 29 दिनों और 6 महीने 30 दिनों के हिसाब से 520 को 29.5 से जरब दें तो जवाब 15,500 आता है। इतने दिनों का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। एक साल का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 15,500 को 12 से जरब दें तो जवाब 1,86,000 आएगा। इतना सफर घोड़ा एक साल में तय करेगा। अगर हम 500 साल का फासला कैलकुलेट करें तो 1,86,000 को 500 से जरब देना होगी, तो हमारा जवाब 9,34,00,000 आएगा। यानी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9,34,00,000 मील का सफर तय करेगा। अब अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान का फासला देखें तो साइंस के मुताबिक सूरज और जमीन के दरमियान का फासला कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना मदार ओवल शेप में तय करती है। कभी ये सूरज के नजदीक तो कभी सूरज से दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का फासला 9,10,00,000 मील का होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का फासला बढ़कर 9,48,00,000 हो जाता है। अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान पर एवरेज डिस्टेंस लें तो ये वही बनता है जो 1400 साल पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक दिन अरब के लोगों के कुछ मुसलमानों में ये तकरार हो रही थी कि अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, और सभी लोग ये जिक्र कर रहे थे। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में एक खुतबा दिया, और इस खुतबे में अलिफ का एक भी हर्फ नहीं था। ये वो खुतबा है जिसमें कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इतना लंबा खुतबा है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसा करने के लिए कितनी जहानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात हो रही है। इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक खुतबा है। इस खुतबे में उन्होंने कहीं भी किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत की बहुत तारीफ की है। जॉर्ज डॉर्डेक, जो कि एक मुसन्निफ थे, वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर एक किताब लिखी। एक और फिलोसोफर थॉमस कार्लाइलिस ने अपनी किताब ऑन हीरोज हीरो वर्शिप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेहद तारीफ की है। इस किताब में उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खूबियों, उनके औसाफ, उनकी लीडरशिप और उनकी शख्सियत को बयान किया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर हैं जिन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ की है, जबकि उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी छुपे हुए रंग या नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिनको इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने मजीद ये भी बताया कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। यहाँ पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज की बात की है। इन सब चीजों को इंसानी आंख नहीं देख सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सदी में एंटोइन वैन लोइनवेनहोक ने दरियाफ्त किया था, जो कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला हल्की आवाजों से बहरा है, और बुलंद आवाजें उसे बहरा बना देती हैं, और दूर की आवाजें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 किस्म की आवाजों की बात की है। ये वो आवाज है जो हम सुन नहीं सकते, यानी जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इस आवाज को हम नहीं सुन सकते, जिसे हम अल्फा सोनिक साउंड कहते हैं।
ये आवाजें हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाजें हैं। दूसरी वो आवाज है जो हमें बहरा कर देती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज्यादा की आवाज इंसान को बहरा कर देती है। और तीसरी साउंड जिसकी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बात की है, यानी जो साउंड इंसान से दूर हो जाती है, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR कहा जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ एक किताब कॉस्मोस का है। इसको कार्ल सैगन ने लिखा है। कार्ल सैगन नासा में वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सब जानदार फंडामेंटल रेडिएशन में एक जैसे हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो का ये खुतबा पढ़ें। यहाँ पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बिल्कुल यही बात बताई है। आप सब ये जानते ही हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सैगन की पैदाइश 1934 में हुई थी। इसी तरह हजरत इमाम अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नहजुल बलागा में फरमाया कि बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्तों को प्यार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। यहाँ हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के कहने का मतलब यही है कि अगर दो अफराद मर्द या औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी ये बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर उनके माँ बाप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत उनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। 19वीं सदी में ये डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इंसानी रवैया जीन्स के जरिए केमिकल ऑफ फेरोमोन्स की सूरत में मुंतकिल होता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन की दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, जमीन और आसमान के 7 लेयर्स समुंदर में पैदा होते हैं। आज से 4 डेकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर्स थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को कायम किया है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के मुताबिक जमीन का एटमॉस्फेयर समुंदर से ऑरिजिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट भी बिल्कुल इसी थ्योरी को मानते हैं और कुछ रिसर्चर्स अभी तक प्रोसेस में हैं। इसके अलावा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने यूनिवर्स, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के बारे में भी हैरत अंगेज बातें की हैं, जिनको सुनकर आज की साइंस दंग रह जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम इल्म नुजूम में अजराम आसमानी के बारे में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और सितारों को अपने जबरो कहर से उनके मकाम पर लगाया कि कोई साबित रहे और कोई सैयारा कभी उतरा हुआ और कभी उबरा हुआ हो। इस बयान में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हो ने यह बताया है कि आसमान पर हर शय एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। आज के मुंजम ने बाज इजराम को इस तरह नाम दिया है, जो अपनी जगह पर साबित रहते हैं उनको सितारा कहा है, और जो हरकत में रहते हैं उनको सैयारे का नाम दिया है, यानी अपने अंदर से रोशनी देते हैं और बाज दूसरे सितारों से रोशनी लेकर रोशन हो जाते हैं। दूसरी जगह इसी तरह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो, नुजूम के सीखने से परहेज करो, मगर इतना कि जिससे खुश्की और तरी में यानी कि सहराओं और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। इमाम अलैहिस्सलाम इन जुमलों में ये बताना चाहते हैं कि सहराओं और दरियाओं में सितारों से रास्ता ढूंढा जा सकता है। जो इल्मे नुजूम जानते हैं, बहुत से ऐसे सितारों को पहचानते हैं कि जिनके जरिए जोग्राफियाई शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तकरीबन दुरुस्त निशानदही हो सकती है। मिसाल के तौर पर सितारा जद्दी से जोग्राफियाई शिमाल का सही अंदाजा लग सकता है। इस तरह के अगर इस सितारे को उफक से एक लकीर के जरिए मिला दें तो जिस जगह ये लकीर उफक से मिलेगी वहां जोग्राफियाई शिमाल होगा। इसी तरह कुतबी सितारा या शिमाली सितारा, इससे भी जोग्राफियाई शिमाल की निशानदही हो सकती है। ये सितारा आसमान में शिमाल में नजर आने वाला रोशन तरीन सितारा है। ये तकरीबन समावी कुतुब शिमाल पर नजर आता है। अगर सूरत फल की दुब्बे अकबर के जो प्याले के मानिंद 2 सितारे हैं, अगर इसके माबैन के फासले को 5 बराबर करके ऊपर की तरफ जाएं तो कुतबी सितारा मिल जाएगा, और अगर सितारा जद्दी की तरह इस सितारे को भी उफक से मिलाएं तो जोग्राफियाई शिमाल का पता लग सकता है। ऐ अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजों के नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो सांस लेती है मगर इसमें गोश्त या खून ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज से पैदा फरमाया। मेरा 5वां सवाल यह है कि आप मुझे 7 आसमानों के नाम बताएं। मेरा छठा सवाल यह है कि आप मुझे आसमान के तालों और इनकी कुंजियों के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा 7वां सवाल यह है कि मुझे जमीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा 8वां और सबसे आखिरी सवाल यह है
کہ روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مستند کتب مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوست اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء پارہ 15 آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہائہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے، اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر،
حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سرندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام بیرحوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، سب وقت گزر چکا ہوگا، ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میرا سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ہم جو درہم اور دینار استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تھا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں معلومات فراہم کریں جس نے ایک وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہو، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بیک وقت 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ حرام ہے۔ 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا معزز اور نیک بندہ تھا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ان 6 انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کے ایک کی بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے 5 ایسے انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جن کی زبان عربی تھی اور وہ عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی؟ وہ مخلوق نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسانوں میں سے ہے۔ میرا 6واں سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق بھی نہ جن، نہ فرشتہ اور نہ ہی انسان ہے۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حسب نسب کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ مجھے قرآن پاک کی ان 5 آیات کے بارے میں بتائیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کر دیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہ ہوگی۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں، جس ماں نے درد اور تکلیف کے بعد اولاد کو پیدا کیا، باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، بیوی نے ساری زندگی میری خدمت کی، جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون اختر الرضو والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگلش زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو ان کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام لیاہ تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ عقد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے۔ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیا بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے، تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری، یہ تمام بھائی اس قمیض پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بھری قمیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز، عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان
یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا۔ آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک ہی دفعہ پڑی ہو، اس کے بعد آج تک وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ ہر وقت زمین پر چلتی ہی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے تلے چلتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی انہیں پاخانے اور پیشاب کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ مجھے ایسی دلیل دیں جس کو میری عقل تسلیم کر لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی؟ اے انسان، یہ جگہ سمندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حاکم وقت فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس راستے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تب وہاں سورج کی روشنی پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گزر جانے کے بعد وہ سمندر اسی طرح آپس میں مل گیا اور آج تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین میں ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ تو اے ابن آدم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یکمشت زمین سے اگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر فی الفور زمین سے اگا دیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے لیکن وہ چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے۔ روز اول سے پانی چلتا ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اس بہت بڑے درخت کی مثال سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں شجر طوبہ کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اس طرح موجود ہے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے توبہ ہے اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ دوستو 1000 سال پہلے اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی تھی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتب ہیں جن میں یہی کہا گیا ہے۔ یہاں توبہ سے مراد جنت کا درخت توبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن ان کو حاجت نہیں پیش آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر ہو تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے۔ تو اے ابن آدم وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو 100 سال تک سلائے رکھا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو اے ابن آدم جب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کیا تو اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی سال اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے گھر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود تو 50 سال کے ہیں لیکن آپ کا بیٹا 100 سال کا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح میں نے تمہیں 100 سال بعد زندہ کیا، بالکل اسی طرح میں ان بستی کے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اے ابن آدم وہ لوگ اصحاب کہف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک ہی غار میں سلائے رکھا اور 309 سال بعد اسی غار میں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تمہارا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ 2 جانور جنہیں مرنے کے بعد اس زمین پر دوبارہ زندہ کیا گیا وہ جانور کون سے ہیں؟ تو اے ابن آدم تم جان لو کہ ان 2 جانوروں میں سے ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال بعد زندہ کیا۔ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے جو ان کے ساتھ 100 سال تک سویا رہا اور اللہ نے 100 سال بعد اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کیا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا کون سا پیغمبر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترا لیکن نہ ہی وہ جن ہے نہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتہ ہے؟ تو ابن آدم وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، قتل کرنے کے بعد قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو زمین پر بھیجا تو اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین میں دفنا دیا۔ اس کوے نے قابیل کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی حابیل کی لاش اس طرح زمین میں دفنا دے۔ اس طرح یہ کوا اللہ کا پیغمبر بن کر زمین پر پہنچا جو نہ انسان تھا نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا۔ اے ابن آدم تمہارا 10واں سوال یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کیا اللہ نے کسی سے کلام کیا تھا؟ تو اے ابن آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک انسان سے کلام کیا۔ نہ صرف اللہ نے انسانوں سے کلام کیا بلکہ انسانوں نے بھی اللہ سے کلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ عنہ، ہر ایک انسان نے اللہ سے یا اللہ نے ہر انسان سے کیسے کلام کیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان سے کلام کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں ایک انسان سے کلام کر کے علیحدہ علیحدہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندے، کیا میں ہی تیرا خدا ہوں اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان اور اس میں بسنے والی مخلوقات کا خالق اور مالک ہوں؟
اور تمام انسانوں نے جواب دیا تھا، بے شک اے خدا تو بہت عظمت اور بڑائی والا ہے، ہر چیز تیری ہی پیدا کی ہوئی ہے، بے شک تو ہی ہمیں مارے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے نہ ختم ہونے والی عیش و عشرت ہے اور جنت کی تمام لذتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ اے ابن آدم، انسانوں کو فرشتوں سے اس لیے افضل کیا گیا ہے کہ فرشتے اول روز سے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب کسی انسان کا بچہ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اللہ کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت انسان کے دماغ کو رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی ذات کو تلاش کرے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے تاکہ وہ دنیا میں فلاح پا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عرب سے آنے والے معزز مہمانوں، آپ نے جو بھی سنا بالکل درست سنا۔ اگر تمہارے دل میں روز قیامت تک کی کسی چیز کا سوال ہے تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی مجھے اس قدر وسیع علم عطا کیا ہے کہ میں تمہیں اس کا بھی درست جواب دے سکوں۔ تب عرب کے وہ 10 بدو عالم کہنے لگے کہ ہم تم سے ایک ایک کر کے سوال کریں گے، لیکن اے علی اتنا یاد رکھنا کہ ہم ایک ہی سوال کو بار بار دہرائیں گے، لیکن تمہیں اپنے علم میں اضافے کی بدولت اسی ایک سوال کے 10 مختلف جوابات دینا ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمیں ایک سوال کے 10 مختلف جواب دے کر مطمئن کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہو۔ اگر آپ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یقیناً تم ایک کاذب خلیفہ ہو، نعوذ باللہ۔ دوستو، ان 10 سوالات والا واقعہ کوكب دری اور کتاب الکشکول میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عرب کے تمام بڑے عالموں سے کہنے لگے، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو۔ تب ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنا سوال عرض کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے، علم یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ تبھی وہ عالم عرض کرنے لگا کہ ہمیں بتلائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا کہ اے ابن آدم، اگر تم دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ تم علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو دولت پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ سن کر پہلا سوال کرنے والا شخص بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے میرا دل و دماغ مطمئن کر دیا ہے۔ تب دوسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ کیا علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابن آدم، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دولت سے بہترین ہے۔ تو وہ سوالی بھی یہ سوال کرنے لگا کہ علم دولت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، ایک مال و دولت والے آدمی سے اس کی دولت چرائی جا سکتی ہے، اس کا مال چوری ہو سکتا ہے، مگر ایک عالم سے اور اہل علم سے یہ چیز چرائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح تیسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمیں بتائیے کیا علم بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جیسا کہ پہلے ان 2 آدمیوں کو جواب دیا تھا اس کو بھی یہی جواب دیا، بے شک علم دولت سے بہتر ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے جس سے میرا دماغ مطمئن ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مال و دولت صرف اس کی اولاد تک محدود رہتی ہے۔ اگر کوئی علم والا مرے گا تو اس کا علم نہ صرف اس کی اولاد اور رشتہ داروں کے کام آئے گا بلکہ رہتی دنیا تک اس کا علم آگے بڑھتا رہے گا۔ چوتھا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ سب کے ذہنوں سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ایک عالم جو علم رکھتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کا علم زندہ رہتا ہے اور اپنے علم کی بنا پر وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور کتابوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پانچویں عالم نے جب دوبارہ سے اپنا وہی سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، دیکھنے میں سب سے زیادہ یہی آیا ہے کہ دولت مند آدمی کی اولاد بے انتہا بگڑی ہوتی ہے۔ زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ الٹے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شراب نوشی، جوا اور دوسرے دیگر کام وغیرہ۔
جبکہ عالم کی اولاد نیک، نمازی اور فرما بردار ہوگی۔ چھٹے عالم نے وہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی اس کے اسی قدر دشمن زیادہ ہوں گے، جبکہ جس کے پاس علم ہوگا اس کے ارد گرد با اخلاق اور عالم لوگوں کا دائرہ ہوگا۔ ساتویں آدمی کے سوال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، تم جان لو کہ جس انسان کے پاس دولت زیادہ ہوگی لوگ اس سے دوستی صرف اس کی دولت کے لالچ میں آ کر کریں گے۔ جیسے ہی اس انسان کی دولت ختم ہوگی تو اس کے لالچی اور مطلبی دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، جبکہ ایک علم والا انسان جو عالم ہوگا اس کے ارد گرد احباب کا حلقہ بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ سب اس کے علم کی بدولت ہوگا۔ آٹھویں عالم کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دولت نے تو فرعون کا بھی احاطہ کیا ہوا تھا، اور یہ فرعون کی میراث ہے، جبکہ علم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی میراث ہے۔ جب نویں عالم نے آگے بڑھ کر یہ سوال کیا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے کہ دولت کی اہمیت زندہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے ابن آدم، اگر ایک انسان کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، غرور اور تکبر اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن جس مومن کے پاس انبیاء کی طرح علم ہوتا ہے اسے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، اور میرا خدا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 10واں آدمی نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ سوال کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ مجھے بھی بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی دولت ہے یا علم کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کو دیکھ کر مسکرائے اور نہایت نرمی اور عاجزی سے کہنے لگے، اے ابن آدم، جب ایک انسان دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور یہ چیز اسے شیطان کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، جبکہ ایک عالم جو علم حاصل کرتا ہے اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو وہ علم انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور اس انسان میں عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے ان 10 عالموں کو ایک ہی سوال کے 10 مختلف اور تسلی بخش جواب دے دیے تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، بے شک آپ نے ہمیں مطمئن کیا اور ایک سوال کے 10 مختلف درست اور دانشورانہ جواب دیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ تم ساری زندگی مجھ سے اسی ایک سوال کے مختلف جوابات پوچھتے رہو، میں پھر بھی تم کو پہلے سے مختلف اور مطمئن بخش جواب دیتا رہوں گا۔ ان 10 عالموں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے شکست سے اپنے سر جھکا لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ان 10 عالموں میں سے ایک عالم آگے آیا اور مایوسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، اگر علم دولت سے بہتر ہے تو کیا ہمیں دولت بالکل حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اتنی دولت حاصل کرو جس سے تمہاری عزت اور غیرت کی حفاظت ہو سکے، ایسی دولت حاصل کرو جو تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائے اور تمہاری دنیاوی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ اگر تمہارے پاس دولت تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی باقی مخلوقات کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جان لو تمہارا مال، تمہاری اولاد اس دنیا میں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر جو ایسا کریں گے وہی قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آئے گی، اس لیے تمہارا حقیقی مال وہی ہے جو تم دنیا میں کماؤ اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔